वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मिफ्ता साहब, आपने कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की कि IMF का उसके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, अब ये बहाल हो जाएगा। फिर 2 दिन पहले आपने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो $4 अरब का कोई गैप नजर आता है फाइनेंसिंग का, वो भी दोस्त ममालिक से पूरा हो जाएगा। मगर मार्केट्स भरोसा करने को तैयार नहीं है। रुपया गिर गिर कर 222 रुपए पर आज बंद हुआ है, 225 रुपए आज देख लिया। स्टॉक मार्केट में ब्लड बात है, 40,000 की सतह पर आ गई है। 2 दिन में 1700-1800 पॉइंट्स गिर गई है। नहीं नजर आ रहा कि कहीं भी कॉन्फिडेंस है और कि हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, जिसकी आप बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं। शुक्रिया शाहजेब भाई। देखिए मैं समझता हूं कि हम डिफॉल्ट से तो बिल्कुल अल्लाह की मेहरबानी से बच गए हैं जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, और हमारी हुकूमत इंशाल्लाह रही जब तक, तो ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि कोई डिफॉल्ट का चांस नहीं है। लेकिन कोई पॉलिटिकल अपहीवल्स जो हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में, उससे मार्केट में तज़ब्ज़ुब तो आ गया, इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन जो अगर आप हकाइक देखें, जो रियल फैक्ट्स देखें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इस पिछले महीने शाहजेब साहब $7.7 बिलियन का इंपोर्ट हुआ। पिछले साल $80 बिलियन का पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ। $17 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। इसकी वजह से हमारे रिजर्व भी कम हुए। इस महीने हमने जो भी तरीक़ेकार किए हैं, जो कदगनें लगाई हैं, हमने अब तक 18 तारीख हो गई है, अब आज तो 19 है, लेकिन कल 18 तारीख का जो डेटा है मेरे पास, हमने अब तक सिर्फ $2.6 बिलियन के इंपोर्ट हुआ है पाकिस्तान में। 2.6 बिलियन, दैट्स इट, जिसमें $700 मिलियन की ऑयल इंपोर्ट्स हैं और $1.9 बिलियन की अदर इंपोर्ट्स हैं। तो हमने इंपोर्ट्स को सब्सटेंशियली कर्टेल कर लिया है। हम नहीं समझते फॉर इंस्टेंस कि इस महीने हम $6 बिलियन के इंपोर्ट पे भी पहुंचेंगे, जिसका मतलब है कि हम समझते हैं कि $1 बिलियन से बहुत कम हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला करंट अकाउंट डेफिसिट। इस महीने अगर आप देखें आउटफ्लो, क्योंकि पिछले महीने की कुछ एलसीएस के आउटफ्लोज होते हैं, तो इस महीने मेरा सिर्फ $3.1 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है। इसके सामने मुझे इनफ्लो मिला है 2.7 बिलियन का। तो मेरा नेट जो आउटफ्लो मुल्क से हुआ है वो सिर्फ $400 मिलियन का हुआ है। तो मतलब कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे मैं परेशान हूं। कोई भी मतलब इंपोर्ट भी कंट्रोल में है, एक्सपोर्ट भी ठीक जा रहा है, आपका रेमिटेंस भी ठीक है, आपके आउटफ्लोज भी कम हैं। तो कोई ऐसी रियलिटी नजर नहीं आ रही मुझे, रियल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, जिसकी वजह से रुपया जो है वो इतना ब्लड बात हो, या मतलब मार्केट में, या रुपया इतना गिरे। अगर हाँ, ये बात दुरुस्त है कि डॉलर जो है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वजह है कि मार्केट में वो मुसलसल गिर रहा है? IMF प्रोग्राम की बहाली की खबर आना, दूसरे हकाइक सामने आना, उसके बाद अगर मुसलसल गिर रहा है तो क्या इसकी वजह यह है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है? $9.7 अरब के रिजर्व हैं स्टेट बैंक के पास, इंटरवेंशन हो नहीं सकती है और स्पेकुलेटर्स का फायदा उठा रहे हैं, या फिर फंडामेंटली ही पाकिस्तान के पास का जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो इतना वल्नरेबल हो गया है और हमारे पास है नहीं डॉलर्स, जिसकी वजह से यह हाल हो रहा है और रुपया इस तरीके से मूव कर रहा है? देखिए, हमारे फंडामेंटल्स तो हमारे ठीक हैं। आपको मैं ये पिछले हफ्ते हम ये बात बता चुके हैं कि IMF से एग्रीमेंट हो चुका है। हमने ये बात भी की है कि एक दोस्त मुल्क से हमको $1.2 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी मिलने लगी है। 1.2 बिलियन की हमको $200-300 मिलियन पर मंथ या $3 बिलियन तक की शायद LNG की बाइंग फैसिलिटी मिलने लगी है। हमको इसके अलावा एक मुल्क से डिपॉजिट मिलने लगा है, एक और मुल्क से SDRs मिलने लगे हैं, और एक मुल्क से हमारा पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हम $4 बिलियन से शॉर्ट हैं फाइनेंसिंग के अगले साल पे। हम 6-6.5 बिलियन का इंतजाम करके बैठे हैं, जो बिटवीन नाउ एंड अगस्त 15 इंशाल्लाह ताला मैं कौम के सामने वक्त पे लेकर आ जाऊंगा, जैसे ही ये चीजें पक्की हो जाती हैं। लेकिन जिस किस्म की प्लानिंग हो रही है, उसके अलावा जो मैंने आपसे गुजारिश करी कि जबकि हमारी IMF से बात हुई है कि $12 बिलियन तक का करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम इससे काफी कम रखें और 7-8-9 बिलियन पे हम करंट अकाउंट डेफिसिट को ले आए। लिहाजा मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसी सूरत हाल है इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से जिसकी वजह से रुपया इतना डिवैल्यू होना चाहिए, और रियर भी अभी तक रुपए का जो है वो 200 से नीचे है। तो मेरा तो बिल्कुल ये मुझे जो है वो ये बात कोई रियलिटी, कोई रियल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स नहीं हो रहे। वेदर अब ये स्पेकुलेशन की वजह से हो रहा है, सट्टे की वजह से हो रहा है, या मार्केट जो है वो इकोनॉमिक वो छोड़ के और पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से ये हो रहा है, ये कहना जो है ये मुश्किल है। वैसे मगर मसला ये है कि फिर क्या वजह है? आज शहबाज राना की भी स्टोरी है कि स्टेट बैंक ने बड़ी सख्तियां की और उसके बाद अब जो $1 लाख तक की भी इंपोर्ट है
اس کے لیے بھی لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے باہر پیمنٹ کرنے میں. کچھ لوگوں کو تو پینلٹیز دینی پڑ رہی ہیں جن کا مال آ گیا ہے پورٹ پر مگر ان کے پیسے نہیں ریلیز ہو رہے ہیں. تو اسٹیٹ بینک اتنا ٹف ٹائم کیوں دے رہا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مختلف پچھلے ماہ میں پچھلی حکومت میں بھی پہلے لوگوں پہ پابندی لگا دی اوپن مارکیٹ سے, آپ $10,000 سے اوپر ایک دن میں نہیں لے سکتے, سال کا $1,00,000 سے اوپر نہیں لے سکتے, باہر بھیجنے پر پابندیاں لگا دی. اب جو امپورٹرز ہیں ان کو بھی پرابلم ہو رہے ہیں, ان کو بزنس کرنے میں پرابلم ہو رہے ہیں. تو پھر یہ مارکیٹ وہی تو ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ نہیں ہے ڈالرز, اسٹیٹ بینک اتنی سختیاں کر رہا ہے, امپورٹرز پہ اتنی سختیاں کر رہا ہے, مارکیٹ میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ شارٹیج. شاہد بھائی 2 دن میں پچھلے تو کوئی سختی نہیں کی نا, 2 دن میں تو کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگائیں. تو اگر یہ 2 دن میں چیزیں ہو رہی ہیں تو obviously there is more to it. اب یہ بات تو طے ہے کہ 2 دن کے اندر کوئی مطلب جو خبریں, اگر کوئی اکنامک خبریں آئی ہیں تو بہتر خبریں آئی ہیں. میں آپ کو ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ 18 تاریخ کو ہو گئی اور 2.6 بلین کا صرف امپورٹ ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ 5.5 پونے 6 تک پہنچیں گے, اس سے کم امپورٹ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس مہینے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $500 ملین سے کم ہو. I mean, these are very good numbers in terms of management of import and export, جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے اور ہم نے اور جو بھی ہے محنت کر کے کر لیا ہے. ہم اس کے علاوہ پوری کوشاں ہیں کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں. میں ابھی بھی اس وقت دفتر میں اگر بیٹھا ہوں تو ابھی میرے ساتھ کامرس سیکٹری انڈسٹری سب بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ یہ بات سوچ رہے تھے کہ اس کو ہم کس طرح آگے کریں. ہمارا ریونیو اچھا چل رہا ہے. ہم نے پچھلے 3 مہینے جب اپریل مئی جون کے اندر آئے ہم نے 31% ریونیو بڑھایا ہے. ہم نے سارے کے سارے ایکسپورٹرز کے پیسے دے دیے, DLTL کے دے دیے, ریبیٹس کے دے دیے. ہم نے جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم کو ادھر فائدہ میں مل رہا ہے. تو میں پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اکنامک فنڈامنٹلز آر ناٹ بینگ ریفلیکٹڈ in what is happening into the dollar. ایسا اگر اکنامک فنڈامنٹلز یہ نہیں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں جو کہ ڈالر کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر فری مارکیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے, نہ ہی IMF سے معاہدے کے تحت یہ مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک اسپیکولیشن کو الاؤ کرے گا یا حکومت اسپیکولیشن کو الاؤ کرے گی. تو یہ اسپیکولیشن پھر آپ کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ وہ انٹروینشن کیوں نہیں ہو رہی ہے جو روپے کو اس کی قدر کے مطابق کرے, جو کہ $200 سے نیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے, وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے انٹروینشن؟ ڈالرز نہیں ہے. دیکھیں 2 باتیں, ایک تو یہ کہ چلیں آپ چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن یورپین سینٹرل بینک کے پاس تو کچھ وسائل ہم سے زیادہ ہے نا. سینٹرل بینک آف انگلینڈ کے پاس تو وسائل ہم سے زیادہ ہے نا. بینک آف جاپان کے پاس تو ہم سے زیادہ وسائل ہیں. پاکستانی روپیہ پچھلے 1.5 مہینے میں, 2 دن پہلے کی بات ہے, پچھلے 1.5 مہینے میں یورو کے سامنے وہ ہوا ہے, اپریشیٹ ہوا ہے, پاؤنڈ کے سامنے اپریشیٹ ہوا ہے اور ین کے سامنے اپریشیٹ ہوا ہے. لیکن کیونکہ ڈالر 22 سال کی ہائیسٹ سطح پہ ہے, ونس ان جنریشن سطح پہ جتنی اسٹرینتھ ڈالر کی ہے, تو ڈالر تو یورو کے سامنے بھی بہت اپریشیٹ ہوا ہے. جو ڈالر ہمیشہ ٹھیک ہے, مگر یہ 2 دن پرانا نمبر آپ بتا رہے ہیں نا, کیونکہ اس سے پہلے آپ میرے پروگرام میں آئے تھے جب $204 سے $210 کا ہوا تھا, تب بھی یہی توجہ دے رہے تھے. اب 224 کا آج ٹچ کر گیا ہمارا روپیہ, 222 پر اگر آج بند ہوا ہے تو آج کیسے $39 آپ کے حکومت میں آنے کے بعد گر گیا ہے؟ جی, جو 190 سے 222 پہ ہو گیا, 191 تھا یا 190 تھا, 182-83 تھا جب شہباز شریف صاحب نے اوت لیا تھا. $189 عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے دیکھا, مگر ریکور کیا اس کے بعد آپ. میں فیکٹس پہ آپ سے کوئی نہیں الجھ رہا ہوں, آپ کی بات درست ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل اس وقت حالات جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم ایسا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسٹیٹ بینک انٹروین نہیں کرتی, لیکن اسٹیٹ بینک بھی کچھ IMF کے رجیم کے اندر ہے اور وہ بھی ایک لمیٹڈ انٹروینشن کر سکتی ہے. لیکن جو اور سچی بات ہے کہ IMF کا رجیم نہ بھی ہو تو جب $9 بلین آپ کے پاس یا $10 بلین ہوتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے وہ کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو میں نے آپ سے گزارش کری نا کہ شاہزیب بھائی, کہ جب 3.1 بلین کا آؤٹ فلو ہوا ہے میرا 18 دن کے اندر اور 2.7 بلین کا انفلو ہوا ہے اور صرف 400 ملین کا آؤٹ فلو ہوا ہے, تو مسئلہ اس وقت ڈالر کی ڈیمانڈ کا نہیں ہے, مسئلہ اس وقت ڈالر کی سپلائی کا نہیں ہے. میرا امپورٹ تو صرف 2.6 بلین کا ہوا ہے. اگلے مہینے تو میرے یہ امپورٹ کے جو پیسے ہوں گے اور ایکسپورٹ کے پیسے ہوں گے, اگلے مہینے تو مطلب میری بہت زیادہ آؤٹ فلو کم ہو جائیں گے. تو مسئلہ اس وقت جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے علاوہ ہے. مسئلہ جو ہے وہ اس وقت اسپیکولیشن کا ہے, سٹے بازی کا ہے, اور مسئلہ سچی بات یہ ہے کہ 100 باتوں کی ایک بات کہ تھوڑی انسرٹنٹی کا ہے. اگر سٹے کا ہے مسئلہ اور اسپیکولیشن کا ہے, انسرٹینٹی والے فیکٹر پر میں آ جاتا ہوں,
تو یہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہو سمجھ میں آتا ہے، یہ انٹرنیشنلی کیوں ہو رہا ہے؟ اگر پاکستان کا IMF کا پروگرام بحال ہونے جا رہا ہے، ملک کا فائنانس منسٹر بار بار بتا رہا ہے کہ فائنینسنگ کا ارینجمنٹ بھی ہو گیا ہے، پاکستان کے انٹرنیشنل بانڈز 50% کی سطح پر جا کر ٹریڈ کر رہے ہوں، فچ پاکستان کا ریٹنگ آؤٹ لک اسٹیبل سے نیگیٹو کر رہا ہو، پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے شاذیب بھائی، یہ ایک لسٹ آئی ہے کئی جگہ پہ، واٹس ایپ پہ آئی ہے کہ دنیا کا چوتھے پاکستان لائکلیسٹ ملک ہے ڈیفالٹ کرنے پہ۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو $100 کا بانڈ تھا وہ 32-35% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا ہماری حکومت آنے سے پہلے کی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک سال سے پاکستان کا کریڈٹ ڈیفالٹ رسک بہت بڑھا ہوا تھا۔ جو میں نے ہفتے کے دن پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں گزارش کی تھی کہ اگر آپ 4 سال کے اندر 20,000 ارب روپے کا لون لے لیں گے، آپ 1,500 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ کر دیں گے، 1,200 ارب روپے آپ بڑھا دیں گے بجلی کے سرکولر ڈیٹ میں، اور آپ کی اتنی مس گورننس ہوگی تو اس کا خمیازہ تو قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ اب وہ ہم نے مشکل فیصلے لیے، مشکل فیصلے لے رہے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ الیکٹورل مسئلے بھی آئے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، ہم سمجھتے ہیں، اور ہم یہ جان بوجھ کے ہم نے کیا ہے۔ تو لیکن اس وقت جو ہے سب سے نمبر 1 پرائیورٹی میری جو ہے وہ گروتھ لانا نہیں ہے، نمبر 1 پرائیورٹی میری جو ہے وہ امپلائمنٹ بڑھانا نہیں ہے، جو کہ یہ بڑے اچھے ایمز ہیں۔ نمبر 1 پرائیورٹی میری اور مسلم لیگ نون کی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے جس راہ پہ جا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیفالٹ ہونے کا آپ کو یہ خطرہ ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ IMF کے پیمنٹس آ گئی جو میں نے آپ کو لکھوائے دوست ممالک سے، وہ پیمنٹس آ رہی ہیں۔ اس میں ایک سوال ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں اور ارینجمنٹ موجود ہے اور اللہ کرے کہ ہم ڈیفالٹ قطعی طور پر نہ کریں، جو سری لنکا کا ہم حال دیکھ رہے ہیں، مگر جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ فائنینسنگ ارینجمنٹ ہے، آپ نے تو بجٹ میں رکھا ہے نا کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی جا کے پیسے ریز کریں گے، اس وقت جو ہمارا کریڈٹ رسک ہے اس پر اتنے مہنگے ریٹس پر تو آپ پیسے نہیں ریز کر پائیں گے، نہ ہی آپ کو مل پائیں گے۔ دوسرا جو دوست ممالک ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو پاکستان کی امداد کرتے ہیں وہ ظاہر ایک فارن پالیسی ٹول کے طور پر کرتے ہیں۔ اگر انہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ حکومت ہی ہلی ہوئی ہے، آج گئی کہ کل گئی، پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو وہ پیسے بھی مل پائیں گے۔ تو یہ جو آپ اتنا کانفیڈنٹ ہیں، کیسے ہوگا؟ یہ بین الاقوامی مارکیٹ سے بھی نہیں پیسے ریز کر پائیں گے، دوست ممالک بھی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے پاکستان کی حکومت تو آتی جاتی رہتی ہیں، 70 سال 75 سال میں کوئی 20 وزرائے اعظم آ چکے ہیں، لیکن ریاست پاکستان تو یہیں رہے گی نا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ریکوٹیک کا جو ہے وہ کل ایک انویسٹمنٹ کی ہم نے بات کری ہے، یہ بیرک گولڈ انویسٹمنٹ کرے گا انشاءاللہ، اور پتہ نہیں $4 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ کل اس کے صدر بھی آئے تھے، بیرک گولڈ کے CEO بھی آئے تھے۔ یہ ایگریمنٹ تو عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا تھا، شوکت ترین صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جب انہوں نے $900 بلین پیمنٹ کری وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب میں آیا تو میں نے ادھر سے سیملیسلی پک اپ کر لیا، جہاں سے شوکت ترین صاحب نے چھوڑا تھا وہاں سے میں نے پک اپ کر لیا۔ اور کل بھی میں نے ان سے کہا کہ بھائی تمہارا جو معاہدہ تھا وہ ریاست پاکستان سے ہو رہا ہے، حکومت پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حکومت آئے گی یا جائے گی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ لوگ تھوڑے سے تذبذب کے شکار میں ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر صرف ڈالر کی مارکیٹ میں خلل آتا ہے، روپے کی مارکیٹ ڈالر میں مسئلے میں ہوتی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہ ڈالر کا مسئلہ ہے، لیکن سٹاک ایکسچینج بھی اگر اس میں بھی پریشانی آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اوور آل انسرٹنٹی ہے مارکیٹ میں۔ اگر ادھر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیٹرول پھر سے سستا کر دوں گا تو لوگ بول رہے ہیں کہ یار یہ کس طرف ملک جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ انسرٹنٹی ہے، لیکن میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ فنڈامنٹل ہماری معیشت کے جو ہیں وہ 4 مہینے سے آج بہت بہتر ہیں۔ اور صاحب اگر آج بہتر ہے تو ریفلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، اور جب ریفلیکٹ نہیں ہوں گے تو میں بتا دیتا ہوں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ ابھی جب آپ 1 اگست کو آپ کو روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے آپ پر 15 سے 20 روپے کا پریشر پڑ جائے گا تیل کی قیمتیں بڑھانے کا۔ اس کے بعد کیونکہ ہم فیول بھی امپورٹ کر رہے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ جو کاسٹ ہوگی بجلی کی قیمتوں میں وہ عوام کو مہنگی لگ کے آئے گی۔ پھر آپ کے کیونکہ معاہدے ڈالرز میں ہیں، آپ نے ابھی IMF سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے بجلی کی بیس پرائس بڑھانی ہے، اس کا اور الگ پریشر آ جائے گا، تو مہنگائی کے الگ پریشر ڈیولپ ہو جائیں گے اگر یہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہے ہوں گے جن فنڈامنٹلز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ سالڈ ہے۔ دیکھیے ایک جو مسئلہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اسٹکی ویجز، کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے تو قیمتیں پہلے بڑھ جاتی ہیں، تنخواہیں بعد میں بڑھتی ہیں، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس سے درمیانے طبقہ جو ہے مڈل کلاس اس کو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن جو فیصلے عمران خان نے نہیں کیے تھے کہ اگر آپ $1,500 کا گیس پہ سرکولر ڈیٹ کر دیتے ہیں،
لیکن آپ اس کا کوئی سدباب نہیں کرتے. آپ 21%, 20% SSGC کے اندر UFG کرتے ہیں, ان اکاؤنٹڈ فار گیس. آپ 200 ارب روپے کا SNGPL میں نقصان کرتے ہیں سالانہ, لیکن سدباب نہیں کرتے تو پھر پاکستان یہاں پہنچتا ہے. اگر آپ $1500 کا نقصان کر دیتے ہیں پاور سیکٹر کے اندر, ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بڑھا لیتے ہیں, لیکن اس کا سدباب نہیں کرتے تو پھر پاکستان یہاں پہنچتا ہے. اگر آپ 20,000 ارب روپے سے مسکوم کا قرض بڑھا لیتے ہیں, لیکن ٹیکس ٹو GDP کم کر دیتے ہیں, بجٹ ڈیفیسٹس ہائی کرتے ہیں, تو پھر یہ قوم یہاں پہ پہنچتی ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 3 مہینے کی نئی حکومت ہے اور ٹوٹل 1.5 سال کی میکسیمم حکومت ہے. ہم نے یہاں پہ 120 روپیہ جو ہے وہ ڈیزل کا بڑھایا, جب ہمیں بڑھانا پڑا. جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو 40 روپے کم بھی کیے, لیکن 120 روپے ہم نے ڈیزل کے بڑھائے. ہم نے 90 یا 100 روپے پیٹرول کے بڑھائے. ہم نے ایک مشکل ترین IMF سے سودا کیا اور ہم نے اس پہ وقت ضائع نہیں کیا. میں وزیر بنا ہوں, اس کے دوسرے دن میں جو ہے صرف 1.5 دن آفس میں رہا ہوں اور دوسرے دن کی رات کو میں چلا گیا تھا IMF کی طرف. یہاں پہ ایک پرابلم ہے, سارے کام آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. جہاں تک کی ٹائم لائن آپ نے بتائی وہاں تک تو آپ نے وقت ضائع نہیں کیا, آپ چلے گئے تھے IMF کے پاس, مگر اس IMF سے ملاقات کے بعد ایک پریس ریلیز آئی جس میں لکھا تھا کہ انفنڈڈ سبسڈیز کو ختم کیا جائے گا. اس کے بعد آپ وعدہ تو کر کے آ گئے تھے IMF کے ساتھ, آپ اپنی پارٹی سے کرا نہیں پائے تھے وہ کام. اب جبکہ آپ کی پارٹی نے حکومت میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے, حالانکہ پنجاب بھی چلا گیا ہے, صرف مرکز میں آپ کے پاس حکومت ہے, سارے انپاپولر فیصلے آپ کے حصے میں آئیں گے, نہ کہ صوبوں کے حصے میں آئیں گے. آپ کی پارٹی کرے گی اب وہ مشکل فیصلے جو آپ نے IMF پروگرام بحال کرانے اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کرنے ہیں؟ بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے فیصلے ہوں گے, اگر مستقبل میں پیٹرول کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ میں نیچے نہیں آتی تو وہ بڑھانے ہوں گے. یہ مشکل فیصلے اب آپ کر پائیں گے؟ آپ کو آپ کی پارٹی کرنے دے گی؟ دیکھیں, یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک نے ہم کو اتنی عزت دی ہے اور اس ملک کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے, اور یہ اگر ہم کام نہیں کر سکتے تو پھر کام چھوڑ دینا چاہیے. اگر میں یہ فیصلے نہیں کروں گا تو میں وزارت چھوڑ دوں گا, اس میں کوئی وہ زبردستی نہیں ہے. اور اگر ہماری پارٹی یہ کام نہیں کرے گی تو ہماری پارٹی حکومت چھوڑ دے گی. جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت کریں گے, اس دن ہم نے تمام مشکل فیصلے لیے. مطلب دس کنٹری ہیز گیون اس اے لاٹ, ہم سب کو, اور یہ وی او دس ٹو دس کنٹری. یہ دیکھیں آپ سری لنکا میں دیکھیے کیا حال ہوا ہے شاہزیب بھائی, ایک جنریشن پیچھے چلے گئے ہیں. 3,000 روپے گیلن پیٹرول مل رہا ہے, لیٹر پیٹرول مل رہا ہے, ہسپتالیں بند ہیں. وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ 4 دن تک لائنوں میں لگی ہوتی ہیں کوکنگ گیس کے لیے, 10 دن کی پیٹرول کی لائنیں. میں میرے پاکستان کا یہ حال نہیں کروں گا. تو جب تک میں اس ملک کا وزیر رہوں گا, وزیر خزانہ رہوں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے, اور مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو کریں گے, جتنے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے کریں گے, لیکن اس ملک کو ڈیفالٹ پر نہیں جانے دیں گے. یہ میرا وعدہ ہے پاکستان کی عوام. مگر آپ بطور فائنانس منسٹر خود بھی نہیں سمجھتے کہ بہتر ہے کہ نیا مینڈیٹ لے کے آئیں؟ اتنے مشکل فیصلے ہیں کہ بہت مشکل ہو جائے گا کرنا, پولیٹیکل کیپٹل اس وقت لوز کرنا جبکہ الیکشن ایئر ہو رہا ہوگا, اور آپ کو آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی بڑے پرابلمز آئیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک نیا مینڈیٹ لے کے آئیں بجائے اس کے کہ اسٹک کیا جائے اس بات پہ کہ نہیں جی ہم نے ہر حال میں اپنا ٹائم پورا کرنا ہے؟ دیکھیے, میں اب اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایگریمنٹ ہم نے IMF سے نیگوسیٹ کیا ہے, جس پہ اگلے 2-4 دنوں میں, چند دنوں میں میں سائن کر کے بھیجوں گا ایگریمنٹ, وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس وقت اس کو فالو کرنا منوان بہت ضروری ہے, اور IMF سے وہ فالو کروانا بھی بہت ضروری ہے. اس وقت ہم کو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت چلتی رہے گی تو یہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, 3 صوبے ہمارے پاس نہیں ہیں, شاید پنجاب نہیں ہوگا ہمارے پاس, شاید ہوگا, وہ اللہ جانتا ہے, لیکن اگر نہیں بھی ہو پنجاب تو میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو یہاں چلنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی اور حکومت آ جاتی ہے وہ بھی ہمارے ملک کی حکومت ہوگی, اور اگر کوئی کیئر ٹیکر آئے گا تو میری ان سے بھی استدعا ہوگی کہ جو ایگریمنٹ میں نے سائن کیا ہے اس پہ آپ پورا منوہن عمل کریں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ کریں گے, مجھے یقین ہے کہ وہ ہوگا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اتنی میچور لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے اس دفتر میں جدھر میں بیٹھا ہوا ہوں, اور یہ منصب سنبھالیں گے, یہ قلمدان سنبھالیں گے. ان کو یہ ملک وی او دس ٹو دس کنٹری, مگر ملک کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم صحیح کام کریں. کیونکہ آج سلیمان شہباز نے بھی کہا ہے کہ یہ اس وقت نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں یہ سارے فیصلے, کہ پاسبلٹی ہے کہ آپ لوگ IMF کا پروگرام بحال کرا کے پھر الیکشن میں چلے جائیں اور کیئر ٹیکر اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہو. اس بات کی پاسبلٹی ہے اور IMF بھی اس بات کے لیے راضی ہوگا. دیکھیے, سب سے جو IMF نے اس وقت جو بات تھی, سیدھی بات میں آپ کو کر رہا ہوں,
وہ یہ تھی کہ اس وقت جب اگر ہم چلے جاتے اور کیئر ٹیکر آ جاتا شروع کے اندر، جو پہلے 2 ہفتے میں ہم جب جانے کی بات کر رہے تھے، تو اس وقت یہ ڈر تھا کہ اگر ہم چلے جاتے اور آئی ایم ایف اگر کیئر ٹیکر آئے گا تو آئی ایم ایف کیئر ٹیکر سے نیا پروگرام نیگوشیٹ نہیں کرے گا اور نہ پرانا پروگرام ریویو کرے گا۔ اب جب کہ میں یہ پروگرام پورا ریویو کر چکا ہوں اور پروگرام ریوائیو کر چکا ہوں اور 1 سال کا پروگرام ہے یہ آپ کے پاس، تو اب تو کسی کیئر ٹیکر کو آ کے نیا پروگرام وہ نہیں کرنا نیگوشیٹ، صرف اس پہ عمل کرنا ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ اب بھی یقین دلا رہا ہوں کہ اس وقت تک جہاں تک میری اطلاع ہے، حکومت انشاءاللہ تعالی اپنا وقت پورا کرے گی، اور یہ جو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جب تک یہ حکومت رہے گی اور ہم یہاں پہ موجود ہوں گے، جب تک میرے پاس یہ قلمدان ہے، پاکستان کوئی بھی مشکل فیصلہ ہوگا وہ ہم ضرور لیں گے۔ اور یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے ہماری پارٹی میں میٹنگ ہو چکی ہے، ہماری کولیشن کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ میں تو 10 سال ہوئے ہیں، مجھے سیاست میں 10-12 سال ہوئے ہیں، باقی لوگوں کو تو بڑے سال ہو گئے ہیں، یہ 40 سال سیاست کر رہے ہیں۔ ان سب کو پتا ہے کہ جب آپ یہ مشکل فیصلے لیتے ہیں، جب پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں اور مہنگائی آتی ہے تو اس سے الیکٹورل مسئلے ہوتے ہیں، ہم تو یہ جانتے پوچھتے ہوئے لیں گے۔ لیکن جب ہم عمران خان کو برا کہتے تھے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے کہ جس نے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا، بارودی سرنگیں بچھا دیں، اس نے اپنی قیمت خرید سے سستا پیٹرول بیچنا شروع کر دیا، آئی ایم ایف کا خود کا کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا، تو اگر عمران خان کو آپ ایک طرف سے برا کہتے ہیں تو پھر آپ کو تو صحیح کام کرنا چاہیے، اور اگر ہم صحیح کام نہیں کر سکتے تو پھر اس کو برا کہنے کا ہمیں کیا اختیار ہے؟ مگر سارے صحیح کام آپ کر نہیں پا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ نہیں لگا پا رہے ہیں، 75 دن ہو گئے ہیں، اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو اتنی اسپیکولیشن ہو رہی ہے اس میں کب انٹروین کرے کب نہ کرے۔ آپ لوگوں سے جو کام کرنے کے ہیں وہ تو سارے کے سارے کیجئے۔ یہ آپ کی بات ایک دم وجہ ہے، اور میں اس کے اندر اگر کوئی چوک ہے تو میں اس کو مانتا ہوں، لیکن میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس ایک ایکٹنگ گورنر ہیں مرتضی سید صاحب، وہ مناسب کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ، اور ان کو آئی ایم ایف کا بہت وسیع تجربہ ہے، آئی ایم ایف سے ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے، اس وقت ہم نے یہ اس کے آگے نہیں کر سکے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں وزیر اعظم صاحب سے اب کل پرسوں میں ملاقات کر کے اسی ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو نپٹانے کی کوشش کروں گا۔ مگر ایک اور بات بتائیے گا، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ملک کے ایسے حالات میں ایک ایسا فائنانس منسٹر ہو جو پاپولسٹ باتیں نہ کرتا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ حفیظ شیخ صاحب تھے، وہ نہیں کرتے تھے تو وہ ٹھہر نہیں پائے، اور اس کے بعد شوکت ترین صاحب آئے، وہ پاپولسٹ نہیں تھے مگر عمران خان صاحب نے انہیں بنا دیا پاپولسٹ، اور ان سے جو فیصلے کرائے ہم نے دیکھا اس کے بعد کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی داؤ پر لگ گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں اس طریقے سے کم ہوں، مگر عمران خان صاحب نے کر دی، بجلی کی قیمتیں بھی کر دی، آئی ایم ایف کا پروگرام داؤ پر لگ گیا۔ تو سیاسی جماعتوں میں آلٹرنیٹ ہمیشہ رہتا ہے، پھر آپ کا آلٹرنیٹ بھی رہے گا۔ آپ کی پارٹی اس بات کی قدر کرے گی کہ آپ پاپولسٹ نہیں ہے، کیونکہ آگے سے کھڑے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور آپ کی پارٹی پنجاب میں ہاری ہے جس کی ذمہ داری وہ مہنگائی کو بھی دے رہی ہے، اور مہنگائی کا ذمہ دار آپ کو قرار دے رہی ہے۔ بھائی میں تو کوئی اپنے آپ کو ذمہ داری سے مبرہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہوں، بالکل میں تو مان رہا ہوں اس بات کو کہ ہم نے سخت فیصلے لیے ہیں، میں تو اس بات کو مان رہا ہوں کہ ہم نے سخت فیصلے لیے ہیں جس سے ہم کو الیکٹورلی نقصان ہوا ہے، میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آئندہ بھی لینا پڑے گا تو پھر آئندہ لیں گے۔ اس میں کیا، مجھے کل بھی مجھ سے یہ بات پوچھی گئی ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ملک کو ڈیفالٹ کرنے دیں، کیا از دس دی ادر آپشن؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ این آپشن۔ یہ بات جو تھی نومبر دسمبر میں راجہ پاسکا نے نہیں کی، اس نے آئی ایم ایف کے سامنے منہ بنانا شروع کر دیا، اس نے کہا میں پیسے نہیں دے رہا ہوں دنیا کے۔ آج کیا حال ہوا ہے اس کا؟ آج اس کے ملک کا کیا حال ہوا ہے؟ یہ اس کو ہم وہ کرتے ہیں، محب وطنی کہتے ہیں۔ تو پھر لازمی ہے نا کہ آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاپولسٹ فائنانس منسٹر نہ ہونا ایک اچھی بات ہے، اور ان حالات میں کہتے ہیں سری لنکا نہیں بننا، مگر پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، یا پیچھے سے 1-2 ٹویٹس اور ہو رہے ہوں گے اور پھر کوئی اور آ رہا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ نے ایک اور مشکل فیصلہ کرنا ہے، کے معاہدے میں لکھا ہوا ہے آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے، پاس آن کرنی ہے، جو آپ نے ابھی تک نہیں کیے ہیں، یہ جھٹکا بھی عوام کو دینا ہے آپ نے۔ شاہزیب بھائی میں تو الیکٹڈ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک واٹس ایپ شاید اپنے شاہزیب شہباز شریف صاحب کریں گے تو میری چھٹی ہو جائے گی۔ یہ پارٹی اگر ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو میں یہاں بیٹھا ہوتا، یہ پارٹی ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو میں 100 روپے جا کے چیزیں بڑھاتا۔ یہ پارٹی بڑے دل پہ پتھر رکھ کے اجازت دی ہے، بالکل میں یہ جانتا ہوں کہ کتنی ان کو وہ لگائے کہ مفتاح مہنگائی ہو جائے گی اور کتنی باتیں پوچھی گئی ہیں، لیکن کیا ان کی اجازت کے بغیر یہ ہو سکتا تھا؟ کیا ان کی اجازت کے بغیر کیا ہے؟ کیا وہ پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو اس ملک سے محبت نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم اچھی ہے اور اللہ کی مہربانی سے ہے، ہماری ٹیم کمپیٹنٹ ہے، ہمارے پرائم منسٹر کو 1 منٹ میں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ پرائم منسٹر ایسا تھوڑی ہے جو کہے گا کہ آئی ایم ایف سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دو،
یہ پرائم منسٹر ایسا تھوڑی کہ بولے گا اچھا دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو گیا میں سستا کر دوں. صاحب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں پھر آپ IMF کی بورڈ میٹنگ سے پہلے؟ بھائی بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ جو تھا وہ نیپرا نے 40 دن پہلے کیا تھا. عمران خان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جو IMF سے ان سے ایگریمنٹ بھی ہوا تھا, نیپرا 40 یا 45 دن کے اندر آٹومیٹکلی یہ کر دیتا ہے قانون. شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جو غریب ترین کنزیومرز ہیں 100 یونٹ 200 یونٹ اور 300 یونٹ ان کی بجلی کے ریٹ نہیں بڑھائیں گے. 7 روپے 91 پیسے بڑھنے تھے, انہوں نے اس کا منع کر دیا. پہلے 19 روپے ریکمینڈڈ تھا نیپرا کا, ہم نے 15 یا 16 روپے کی ان کے پاس لے کے گئے شہباز شریف صاحب کے پاس سفارش, انہوں نے اس کو بھی منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں 13 روپے پہ ہم نے فیصلہ کیا. وہ تو 13 سے بھی کم کر رہے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں, لیکن 13 پہ ہماری بہرحال بات ہوئی. 13 روپے کی پھر ہم نے ان کو ریویو پٹیشن نیپرا کو دی ہے جس کے اوپر وہ ہیئرنگ ہوگی اور اس کے اوپر بڑھے گا. لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہاں ایک تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کم لگیں گے جب ہم ریٹ ریوائز کر لیں گے کیونکہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کم تھے, نمبر 1. اور نمبر 2, جی بالکل یہ ریٹ جو کہ 1.5 سال سے عمران خان نے 2 سال سے نہیں کرے تھے آنول ری بیسنگ اور ڈیلے کری تھی 2 سال سے, وہ ری بیسنگ ہوگی جس کی وجہ سے 1600 ارب روپے کا حکومت کو نقصان تھا. مگر 50% پورسٹ کنزیومرز جو ہے اس کا 1 پیسے کا ریٹ نہیں بڑھے گا, نمبر 1. اور نمبر 2, جو پنجاب کے کنزیومرز ہیں اس کو پنجاب حکومت نے 100 یونٹ تک کے تمام صارفین کو, جو کہ میرے خیال سے 44% صارفین بنتے ہیں, ان کے بل ان کو پنجاب حکومت نے گارنٹی کریں کہ ہم سارے کے سارے دے دیں گے. وہ تو حمزہ شہباز نے کیا تھا نا, دیکھتے پرویز الہی صاحب کریں گے نہیں کریں گے. جی بھائی اگر پرویز الہی صاحب آئے تو نا, یہ اگر کہاں سے آگے, اور آپ کو لگتا ہے اگر پرویز الہی نہیں آئیں گے تو عمران خان صاحب آپ کو حکومت کرنے دیں گے اور یہ سارے مشکل فیصلے کرنے دیں گے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے فچ کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ایک وجہ ہے پاکستان کے اس وقت کرائسس کی, اور آپ چاہتے ہیں کہ پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, عمران خان کو آپ ان کا مینڈیٹ ہے حکومت نہ بنانے دیں اور پھر اس کے بعد حمزہ شہبازی کو رہنے دیں اور پھر انسٹیبلٹی کریٹ کریں اور پھر بول رہے ہوں کہ دیکھیں فنڈامنٹلز تو نہیں لگتے مگر روپیہ پتہ نہیں کیوں گر رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ پتہ نہیں کیوں گر رہی ہے. تو بھائی شاہزیب خاندان صاحب, میں آپ جیسا کہ شارٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی تک دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں, تو میں سیریسلی معیشت کے مسئلے میں زیادہ الجھا ہوا ہوں. پنجاب کا میں منٹ بائی منٹ خبر نہیں رکھ رہا ہوں, لیکن بہرحال 22 تاریخ تک ابھی الیکشن ہوں گے, پھر پتہ چلے گی. بہت شکریہ. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.